शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की हुई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ और इस इजलास में सूबा सिंध के वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज इमदाद पताफी ने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की उसे आम अंदाज में आमियाना ही कहा जा सकता है। कभी भी इसको पार्लिमानी जबान नहीं कहा जा सकता। मगर अफसोस की बात ज्यादा यह है कि जब इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स असेंबली में मौजूद थे और इस पर वो हंस रहे थे, मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। यकीनी तौर पे ये बहुत ही सीरियस अमल है जिस किस्म की ये गुफ्तगू हुई है और जिस अंदाज से बात की गई है, खास तौर पे जिस तरह से खातून रुकन को इसका निशाना बनाया गया है। जरूरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे वो कभी भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई तबसरा न करे, मगर इस मामले पर तो जरूर बराह रास्त वो इंटरवीन करें। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं जो मैडम साहबा को समझ नहीं आ रही। मुझे सवाल रॉकेट मिनिस्टर वर्क्स एंड सर्विसेज मिनिस्टर साहब कहाँ है? अब पता नहीं किसी को कैसे पता चला कि रॉकेट मिनिस्टर है, या तो रॉकेट उसने देखा है। किसी ने कल ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है। मेरा और मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखिए। बाकी मेंबरों को क्यों परेशानी होती है? ड्रामा कोई ना, बैठ जाने कि आप खामोश बैठेंगे। अगर आप खामोश हो गई तो असेंबली का अवसर खत्म हो गया। पढ़िए मैडम, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, एक ही बची है। ये इस असेंबली की ड्रामा क्वीन जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। आप तशरीफ रखे, ड्रामा क्वीन में पढ़ लो। माइक ऑफ कर दें। माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। आज डिप्टी स्पीकर शैला रजा थी जो कि खातून है जाहिर है, और सरबराही में उनकी ये सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था। उस वक्त ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल पैदा हो गई जब मुस्लिम लीग फंक्शनल की खातून रुकन नुसरत सहर अब्बासी की जानिब से सूबाई वजीर को कहा गया कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ सवाल पढ़े और इंग्लिश में ही पढ़े, जिस पर इमदाद पताफी नाराज हो गए। उन्होंने नुसरत सहर अब्बासी को पहले तंजिया कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और फिर उन्हें ड्रामा क्वीन करार दिया। और इस हवाले से अवाम की जानिब से अंग्रेजी में लिखा हुआ सवाल पढ़ने के इसरार पर इमदाद पताफी ने यह भी बात कही कि मौसम है आशिकाना, नुसरत सहर अब्बासी मुझे ट्यूशन ना पढ़ाएं, चैम्बर में आ जाएं, उनको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। ये वाकई एक मौका था जिस पर नुसरत सहर अब्बासी सीखपा हो गई और कहा कि सूबाई वजीर ज़ूमानी जुमले बोल रहे हैं और उनको चाहिए कि चैम्बर में अपनी माओ बहनों को बुलाएं। आप तशरीफ रखे, ड्रामा क्वीन में पढ़ लो। वो अगर खामोश हो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप जरा प्लीज सुन लें। या मेरे चैम्बर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दूं। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं। आप जो जिस तरीके से बात करते हैं ना, और यहाँ पर कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर इसको कंडेम करे कि ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में आए, तो फिर मेरा आप माइक खोलें, फिर इजलास भी चैम्बर में बुलवाएं। फिर इजलास यहाँ क्यों होता है जो बार बार कहा जाता है चैम्बर में आए, चैम्बर में आए? ये चीज कंडेमेबल है। और साहब आप तशरीफ रखें। आपकी इस चीज का तैमूर साहब आप तशरीफ रखें। क्यों कहा जाता है कि वो चैम्बर में आए? खवातीन को क्यों कहा जाता है कि चैम्बर में आए? आपके मायनी खेस जुमले सारी दुनिया खामोश हो। ये जुमले थे ऐसे ही कि जिसकी हसासियत को जांचते हुए डिप्टी स्पीकर शैला रजा ने इसे असेंबली की कार्रवाई से हज़फ किया। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी जो कि मेंबर सूबाई असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की, और जो आज इस वाक़े के मरकज़ में थी। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। फरमाइएगा ये वाक़या हुआ क्या, कैसे ये बात हुई, और फिर ये जो गुफ्तगू का तबादला हुआ, आपने क्या ऐसी बात की थी, इब्तिदा किस चीज़ से हुई थी? थैंक यू सो मच कामरान साहब, आपने बाकायदा ये पूरी क्लिप चलाई, आपका बहुत शुक्रिया।
کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے اور یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آج آپ کے چینل کے توسط سے میرے خیال میں پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر ساری دنیا نے یہ سب کچھ سن لیا۔ اب دیکھیں یہ کامران صاحب طریقہ کار یہ ہوتا ہے اسمبلی میں کہ جیسے اگر میرا کوئی کوسچن ہے اور میں نے اپنا ایک کوسچن ریز کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آنسر میں بی ٹیکن ایز ریڈ، مطلب میرا پڑھا سوال جو ہے وہ پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں سمجھ رہی، مجھے اس کو پڑھ کر سنائیں تاکہ اس کے بعد میں اس پر 3 سپلیمنٹری اپنے کوسچن کر سکوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جس طریقے سے وہ کیونکہ کنفیوز ہو گئے، ان کو اس طرح کا سامنا ہی عجیب سا ہو گیا کہ یہ کس طرح کا میرے پاس اٹیک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے کھل کر ایک ایک چیز بتا دی کہ انہوں نے کس طرح بولا ہے کہ چیمبر میں آئیں، ڈرامہ کوئن، میں کس طرح یہ الفاظ ریپیٹ کروں۔ کامران صاحب ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے چینل سے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ چند لوگ جن کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہم بار بار خواتین، جو ہم عورتیں، ہم جب باہر نکلتی ہیں تو ہم ضرور عزت و آبرو کے ساتھ نکلتی ہیں اور گھر والے جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ورکنگ وومن ہیں اور ورکنگ وومن کے ساتھ جب اس طرح کی ابیوزنگ لینگویج استعمال ہوتی ہے تو بتائیں ہمیں گھر میں بھی کس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ کہ ہمیں اس موقع پہ جو اسپیکرشپ تھی وہ محترمہ شہرہ رضا کے پاس تھی، دوسری خواتین بھی موجود تھی، جو خواتین کا رد عمل تھا ہاؤس کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بہت افسوس، بہت دکھ ہوا ہے مجھے، کیونکہ یہ وہ اسمبلی ہے جہاں سے ہم نے یہ ایوان سے یہ جو ایک لیجسلیشن کی ہے کہ جو خواتین ورک سپیس پہ کام کرتی ہیں ان کو ہیراس نہ کیا جائے، ان کو ابیوز نہ کیا جائے، لیکن اسی ایوان میں خواتین کو جب ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے، جب مجھ جیسی عورت کے ساتھ آج یہ ہوا اور مجھے ابیوز کیا جا رہا تھا تو مجھے ایک خوشی ہو رہی ہوتی اگر کہ تمام خواتین میری طرف سے اور اس طرف سے، میری طرف سے تو کچھ اٹھی لیکن اپوزیشن جو ٹریجری بینچز تھی وہاں سے ایک خاتون نے اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم سب خواتین اس ٹاپک پر تو ایک ہیں، اس ایسے حادثے پر تو ہم سب کھڑے ہو کر تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ کنڈیم کرتے ہیں ایسے جملوں کو جو کسی بھی ماں بہن بیٹی کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرے گا۔ تو وہاں سے مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کی۔ دوسرا جو اسپیکر صاحبہ تھیں جو جس چیئر پہ بیٹھی تھیں، ان کا کام تھا کہ وہ اپنے وہاں پر اپنی جنس، اپنی جو خواتین کے حوالے سے ہماری نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو یہاں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ایسا کر جاتی ہیں لیکن یہاں تو کم از کم وہ ان کو شٹ اپ کال دیتی، اور اگر وہ شٹ اپ کال دیتی تو خدا کی قسم ان کی پارٹی کا مورال بھی بڑھتا اور ان کی پارٹی کی طرف سے اس چیز کو اچھا اس میں لیا جاتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سینئر وزراء میں بار بار کہہ رہی تھی کہ کوئی سینئر قیادت کھڑی ہو کر کنڈیم کرے اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ سی ایم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو میرے خیال میں کھڑے ہو کر کنڈیم نہیں کیا، نہ ان کو منع کیا۔ تو ساری قیادت، ان کی اوپر والی قیادت نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، پوری سندھ میں اس چیز کو، مجھے اتنے فون کالز آ رہے ہیں کہ لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ سندھ کا کلچر ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی بہت عزت کی جاتی ہے، اس کو 7 قرآن کے رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس خاتون کو آپ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ چیمبر میں آئیں، آپ کو چیمبر میں سمجھاتے ہیں، کیا ہم بیوقوف ہیں؟ دنیا بیوقوف ہے؟ یہ زو معنی جملے کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ جب اجلاس چل رہا ہے اور لائیو کاروائی ہو رہی ہے تو چیمبر میں جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو سب نے دیکھی، اور اس طرح کے جملے کہ جو انہوں نے وہاں کہے کہ فلاں کوئی ہے۔ بات شروع ہوئی، آپ کا اصرار تھا کہ آپ یہ سوال پڑھیں، یہ تاثر لگا کہ شاید آپ کو خیال یہ تھا کہ وہ سوال نہیں پڑھ سکتے، وہ انگلش میں لکھا ہوا سوال ہے، کچھ اس قسم کی بات تھی کیا؟ دیکھیے جی، میں ممبر ہوں، میرا رائٹ ہے، رولز کے مطابق میں کہہ سکتی ہوں کہ جو کوسچن لکھا ہوا ہے یہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج ہے، کچھ ایسا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کے آنسر آیا ہے، تو پلیز اس آنسر کو پڑھ لیں، جب آپ پڑھیں گے تو میں سمجھوں گی اور اس کے بعد میں اپنے 3 سپلیمنٹری کوسچن کروں گی۔ تو یہ تو میرا رائٹ تھا، میں نے تو اپنا رائٹ استعمال کیا ہے، تو اس رائٹ کے تحت اگر ان کو نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھنا آ رہا تھا تو یہ تو ان کا ہے، ان کے سی ایم صاحب کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایسے وزراء کس طرح رکھ دیے جو اس طرح کی انگلش لینگویج صرف پڑھنے کے لیے بولا، میں نے تو ان کی ٹرانسلیشن کے لیے بھی نہیں بولا، تو وہ نہیں پڑھ پائے، اور نہیں پڑھ پائے تو یہ ان کا تھا، لیکن اس پر وہ اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ان کو اپنا کنفیوژن میں ان کی جو لپس ہے، وہ ٹنگ ہے جو وہ سلپ ہو گئی، اور وہ اس طرح کے جنہوں نے جوابات دیے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہوں گی کامران خان صاحب، اس وقت کچھ چینلز میں انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی ہے
ہے تو خدا کی قسم میں ان کی معذرت قبول نہیں کرتی ہوں. ان کو معذرت اپنے ووٹر سے کرنی ہے, سندھ کی ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کرنی ہے, کیونکہ یہ تذلیل ہوئی ہے اس پارٹی کے ایک ممبر کی طرف سے جس پارٹی کی لیڈر خاتون تھی, ایک خاتون جس کو ساری دنیا میں بہت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا. اب بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو اس پر ایکشن لینا ہے تو لیں, لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس شخص کو اس اسمبلی کے جو انہوں نے ممبر بنایا ہوا, ایک تو وہاں اور دوسرا اس کو جو وزارت دی ہوئی ہے, جو ایک منسٹری دی ہوئی ہے, اس سے اس کا استعفیٰ لیں. تب میرے خیال میں ہم سب کو سکون ملے گا اور ایک مثال قائم ہوگی کہ ہاں آئندہ کوئی ایسا ممبر ایوان مقدس ایوان میں اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرے گا جس سے کسی بھی خاتون کی دل آزاری ہو اور اس کو ابیوز کیا جائے. میرے خیال میں یہ میری ڈیمانڈ ہے. اگر ان کی سینئر قیادت اس پر عمل کرتی ہے تو ان کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا, ادروائز سندھ کی عوام, پاکستان کی عوام اور دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے اور اس چیز کو ان کا خمیازہ بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ نصرت سحر عباسی. ان کے ساتھ یقیناً کھلی زیادتی ہوئی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے صوبائی کابینہ کے ایک وزیر نے اپنے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں اپنی اس ایوان میں جہاں اس کی پارٹی کی اکثریت ہے, جس پارٹی کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں, یقینی طور پر بہت ہی تشویش کی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری کو بہرحال اس کا نوٹس لینا چاہیے, چیف منسٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں مسکراتے رہے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے. کراچی والے تو چیختے تھے اور بے بس تھے, اب لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں پولیس سے کہ اسٹریٹ کرائمز کے لیے کچھ کرو. وہ بھی اب شہریوں میں شامل ہو گئے ہیں, ان کی بے بسی عیاں ہے. آج بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور یہ تک پیشکش کر دی ہے کہ وہ 10,000 سپاہی بھی بڑھا دیں گے کراچی میں. اس پر بات کرتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں جو رینجز آپریشن ہوا ہے, جو دوسرا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے, اس کا فائدہ ضرور ہوا ہے. دہشت گردی میں کمی آئی ہے, ہینیس کرائمز میں یقینی طور پہ اس انداز کے نہیں ہو رہے جیسے کہ چند سال پہلے ہوئے تھے, لیکن اسٹریٹ کرائم کا طوفان ہے جو کسی صورت میں قابو میں نہیں آ رہا ہے. اور یہ وہ طوفان ہے, یہ وہ چیز ہے جس میں ہر روز کراچی کے کم از کم 100 شہری اس دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں. کراچی کی سڑکوں پر بندوق دکھا کے ان کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا جاتا ہے, اکثر ان کو گولی مار دی جاتی ہے, اکثر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایک روز میں تقریباً 100 جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے پورا کراچی اس سے دہشت زدہ ہے. شہر کا کوئی خاندان بچا نہیں ہے جو اس سے براہ راست متاثر نہیں ہوا ہے. کراچی والے چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں مگر اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا. اب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی بیانات دے کے لگتا ہے کہ تھک رہے ہیں. آج بھی اس سلسلے میں انہوں نے بات کی ہے, دوسری بار یہ اجلاس ہوا ہے, کل بھی اجلاس ہوا تھا اور انہوں نے سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس سے کہا کہ اس پر قابو پاؤ, اس کے لیے ان جگہوں پہ کریک ڈاؤن کرو جہاں پر یہ موبائل فون چھینے جاتے ہیں اور پھر بیچے جاتے ہیں, جہاں پہ اس کا کاروبار ہوتا ہے. اگر ورک فورس چاہیے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنی طرف سے کم از کم زبانی انہوں نے وعدے بہت زیادہ کیے مگر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور سن 2017 کی ابتدا ہو گئی ہے, اس کے بھی پہلے 16 دنوں میں 1244 کیس ہو چکے ہیں جہاں بندوق دکھائی گئی ہے اور لوگوں سے قیمتی اشیاء لوٹی گئی ہے. 16 دن کے اندر 1244 کیسز ایسے ہو چکے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں گزشتہ سال کل ملا کے تقریباً 37,000 کیسز ہوئے تھے. سوچئے 37,000 معاملات ایسے جس میں بندوق دکھائی گئی ہو, لوگوں سے ان کی قیمتی اشیاء لوٹ لی گئی ہو. آج کے اجلاس میں موجود تھے سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ جناب زبیر حبیب, جن کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ وہ شہریوں کو بتائیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے یا سب ایسا ہی تماشا چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب. ایک اور اجلاس ہو گیا, اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا, اس سے پہلے بھی آپ پروگرام میں تشریف لائیں, آپ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئیں. آج بھی گفتن نشستن برخاستن ہو گئی, کوئی فائدہ؟ شکریہ کامران صاحب, آپ نے دعوت دی اور مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ایک اور موقع دیا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کرائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزانہ کا ایک معمول ہے اور روزانہ اس پہ ہم نے کارروائی کرنی ہے, روزانہ کام کرنا ہے. گزشتہ سالوں میں جیسے آپ نے کہا کہ ہینیس کرائم جو تھا اس پہ ایک فوکس کیا گیا,
ایپیکس کمیٹی نے اس پہ کافی دھیان دیا اور پھر وہ فلٹر ڈاؤن ہوا نیچے، اور اس میں ظاہر ہے کہ رینجرز اور پولیس کے تعاون سے اور جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے تعاون سے آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی نمایاں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اب اسی طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو دھیان ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی طرف ہے، اور اس میں مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم بالکل فوکس کے ساتھ کام کریں گے، اور جو چیزیں ہیں، جو ریسورسز ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کا میں آپ لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں نا اف ہوا، اف تو ہے نا، اگر وہ اف ہی ہے ہمیشہ سے، وہ اف جو ہے وہ کب ریموو ہوگا؟ نہیں دیکھیں، آج ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ سب سے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں صوبے کے، انہوں نے آج سویرے ایک میٹنگ کی اور اس میں چیزوں کی نشاندہی کی گئی. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کی ریکروٹمنٹ اور اس کی ڈپلائمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پولیس کے زمرے میں آتی ہے، اور سب سے بڑا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہے. تو آج یہ بات کی گئی ہے کہ کراچی میں جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں تھوڑی تیزی کی جائے. دوسرا دیکھیں، آپ لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آپ کی تنقید بالکل بجا ہے کہ جو پولیس کا عملہ ہے وہ جس جگہ ڈیوٹی کرنی ہے وہاں ڈیوٹی نہیں کر رہا، کہیں اور کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، اور ان چیزوں کا بھی سدباب کیا جائے گا. اور اگر اندرون سندھ میں جہاں یہ مسائل نہیں ہیں تو وہاں سے بھی کچھ ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے کراچی میں. کراچی آپ سمجھتے ہیں کہ 25 ملین شہر کی آبادی ہے، اور اس کو اگر تناسب زبیر صاحب، یہ جو شہر والے سن رہے ہیں آپ کی بات، جو روزانہ لٹ رہے ہیں سڑکوں پہ، جن کے گھر کا ایک ایک فرد لٹ چکا ہے، ابھی تک آپ نے کوئی جملہ ایسا نہیں کہا جس سے ان کو لگے کہ اس پہ کچھ ایکچولی آج کل کے اندر کچھ ہونے والا ہے. یہ بہت لمبی لمبی باتیں، اس میں کدھر یہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ آپ کو پتا ہے یہ 50 مقام ہیں، یہاں پہ روزانہ 10-10 20-20 40-40 آدمی لٹتے ہیں. وہاں پہ انڈر کور ایک آدمی کھڑے ہو جائے یا وہ انڈر کور کوئی گاڑیوں میں آئیں، کاؤنٹر ایکشن ہوتا ہو، 4 جگہ ہو، تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے، ہم بولیں گے بھائی پولیس اپنا کوشش کر رہی ہے، مگر کسی دن تو کچھ ایسا ہوتا نظر آئے. دیکھیں، میں کیونکہ ایک تسلسل سے کچھ، لیکن ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے. جی لیکن وہ آپ نے اتنا اہم سوال پوچھا ہے تو کچھ وقت بھی دیا کریں. بہرحال یہ ہے کہ پولیس پیٹرولنگ جو ہے، جو ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی ہم نے کی ہے اس پہ پولیس کی پیٹرولنگ ہوگی. سر پولیس کی گاڑی کھڑی ہوگی تو نہیں آئے گا نا، وہ دوسری گلی میں جا کے لوٹ لے گا. دیکھیں، پولیس کی پیٹرولنگ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ترکیبیں ہوتی ہیں، اس میں ڈیکوائز بھی ہوتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قصدن جو ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس پہ ضرور توجہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سی ایم صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ جی اگر شہر کی جو پاپولیشن کے تناسب سے دیکھیں تو کرائم کم ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک آدمی کے ساتھ بھی یہ واردات نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ڈیکوائز ہوں گے، پیٹرولنگ ہوگی. دوسرا جو ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آپ کو پتہ ہے کیا جا رہا ہے. پنجاب چورگی آپ سنتے تھے کہ وہ سب سے بڑا ہاٹ سپاٹ تھا کراچی کا، آج الحمدللہ وہاں کوئی واردات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیمرے نصب کیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی خرید و فروخت ہے نا، دیکھیں اگر اس کی یہ مال لوٹا جاتا ہے تو کہیں بیچا جاتا ہے، تو اس کی اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو واردات کرنے والے ہیں اس میں بڑی نمایاں کمی آئے گی. تو اب آج الیکٹرانک مارکیٹ کے جو لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر ایک ایس او پی بنا رہے ہیں کہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا اس میں کچھ سٹیپس لیے جائیں گے جس سے جو کرمنل ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اور ان کو کم از کم یہ ہے کہ یہ ڈر ہو کہ ہم اگر بیچنے جائیں گے تو ہماری ڈیٹیکشن ہوگی. اس میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں جو الیکٹرانک مارکیٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، اگر اپنا فون فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو صحیح لوگ ہیں ان کو کوئی مشکلات آئے، لیکن ہم اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں استعمال کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے جو فون ہوتے ہیں جب وہ چوری ہوتے ہیں اور ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو دوبارہ کچھ ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جس سے دوبارہ وہ فعال ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لنڈن اور نیو یارک میں بہت سارے کیمرے نصب ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ سرکار کے کیمرے ہوتے ہیں، وہ جو کمرشل انٹرپرائزز ہوتی ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ان پہ لازم ہے
کہ وہ اپنے دروازے کے باہر اسٹریٹ کے سامنے بھی ایسے کیمرے لگائیں جس سے یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو سکے. تو یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نیا قانون انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ جو کمرشل انٹرپرائزز جو پریمیسز ہے, جو کمرشل پریمیسز ہے, جو شاپ ہے, جو آفس ہے, وہ تو لگائے, اپنا بینک ہے وہ اپنا لگائے, لیکن شہر کا سرویلنس جو ہو گیا وہ تو پولیس کے پاس ہوگا, کیونکہ وہ ایک سینٹرل سسٹم سے آپ کو اس سے لنک کرنا ہے. اس شہر میں یہ کیمرہ ہوتے ہوئے یہ پیپلز پارٹی کا 8واں سال ہے, 9واں سال آ گیا ہے حکومت کا, مگر وہ کیمروں کا سسٹم جو ہے وہ نہیں دے سکے. جی وہ آپ کی بات میں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن اب کم از کم چلیں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار تو اپنے کیمرے لگائے ضرور, لیکن جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں وہ دنیا بھر میں اپنے جہاں دروازے ہیں ان کے سامنے لگاتی ہے اور اس کی فیڈ جو ہے وہ پولیس حاصل کر سکتی ہے. تو ایک کام کیا ہوگا کہ دیکھیں حکومت کو ہم ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو ہم سپلیمنٹ کر دیں گے, اس سے یہ کام جلدی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ہمارا ایک سی آئی اے میں ایک یونٹ ہے, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ, ان کو اس کی سربراہی دی گئی ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی ایک ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کی جائے, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں مال فروخت کر رہے ہیں. دیکھیں جو گاڑیوں کی چوری ہے اس میں جو کمی آئی اس میں یہ تھا کہ یہ جو چین ہوتی ہے نا, کوئی چوری کرنے والا ہوتا ہے, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والا ہوتا ہے, پھر اس کو آگے لے جانے والا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا یہ ساری میٹنگ سے بعد کوئی ایسا کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے, کوئی ایسا آبجیکٹیوز یا گول سیٹ ہوتے کہ بھائی ابھی یہ ہم کریں گے, اس کے بعد آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے, دین ویل گیٹ بیک 15 دن بعد, 1 مہینے بعد ہم یہ فگرز کو دیکھیں گے, آپ آنیسٹلی فگرز جو ہیں وہ رپورٹ کریں گے وہاں جا کے, اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ بھئی اس ایفرٹ کے ذریعے ہم نے 10%, 15%, 20% جو ہے وہ اسکیل ڈاؤن کر لیا, اتنے ہم نے ایکشن کیے, اس جگہ سے ایکچول پکڑے, یہ سب کچھ. اس کا بھی کوئی ریویو ہوتا ہے پولیس سے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ دیکھیں جہاں تک میں مطلب آئی کیپ مائی فوکس آن اسٹریٹ کرائم, تو 1 ہفتے قبل ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی آئی جی صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کچھ ٹارگٹس دیے تھے کہ یہ ہم نے ایس آئی یو سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد 1 ہفتے بعد اس کا دیکھا گیا کہ جی کہاں تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے. تو دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے, میڈیا میں بھی یہ معاملہ جو ہے اس وقت سرگرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پریشر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر برقرار رکھنا چاہیے تاکہ یہ جرم جو ہے اس میں کمی آئے اور لوگ جو ہے. کل سی ایم نے خود ایکشن لیا, اور اچھا ایکشن تھا کہ انہوں نے کسی تھانے کے ایس ایچ او کو خود سسپینڈ ان کو کرنا پڑا, جو کہ پولیس کا کام تھا, لیکن انہیں کرنا پڑا, اور یہ اچھا ہے. اگر وہ اس طرح سے پرو ایکٹیو ایکشن لیں گے تو شاید پھر پولیس موو ہو, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ پولیس کی یہ پرائرٹی میں ہے یہ اسٹریٹ کرائمز. دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ سی ایم نے یہ ایکشن لیا ہے, آج ہم نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ جو 25 ٹاپ پولیس اسٹیشنز ہیں جہاں یہ وارداتیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے اس کا بھی نوٹس لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے اس پہ دھیان دیں گے, اس پہ فوکس کریں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب زبیر حبیب ہمارے ساتھ تھے. دوسری جانب واشنگٹن میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. یہ وہ صدر ہیں امریکہ کے جو کہ سی آئی اے مخالف, روس دوست سمجھے جا رہے ہیں. اپنی حلف اٹھانے سے پہلے غیر مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. اور دوسری جانب امریکہ کے مختلف شہروں پہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. واشنگٹن میں آنسو گیس پھینکی گئی ہے احتجاجیوں پر. اس ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اور اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے. یہ وقفہ ہے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور براہ راست واشنگٹن جائیں گے, جہاں پر یہ تاریخی لمحات اس وقت سامنے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. امریکہ میں نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. چند لمحات قبل امریکہ کے 45 صدر کی حیثیت سے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. اس وقت وہ اپنی پہلی صدارتی تقریر کر رہے ہیں, اور اس صدارتی تقریر میں ان کا پیغام واضح ہے. واضح ترین پیغام یہ ہے کہ آج ان کی صدارت میں آنے کے ساتھ ہی
امریکہ کا اقتدار واشنگٹن سے امریکہ کے عوام کو منتقل ہو گیا ہے۔ اب تک کی تقریر کا جو کہ اہم ترین تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے، اس میں بار بار وہ امریکہ کے عوام کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے حقوق آپ کو واپس ملیں گے، اب واشنگٹن سے اقتدار آپ کی جانب جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سیاستدانوں کا فائدہ ہوتا تھا الیکشن سے، اب عوام کو فائدہ ہوگا اور اب عوام کو براہ راست یہ فائدہ منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اب سے چند لمحوں قبل جب میں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، یہ آپ کا لمحہ تھا، یہ امریکی عوام کا لمحہ تھا، یہ آج جو دن ہے یہ آپ کا دن ہے۔ انہوں نے امریکی عوام سے کہا آج انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ امریکہ کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ اگر اسکولوں کی حالات ہیں، ہمارے نوجوانوں کے حالات ہیں، اگر منشیات کا عالم ہے، اگر اسکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہے تو ہمیں یہ سب کچھ پلٹنا ہوگا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہم عوام کو یہ بنیادی حق نہیں دے پا رہے، ہم اسکولوں کو بہتر نہیں بنا پا رہے، مگر اب ہم یہ کریں گے، ہم امریکہ میں تعمیرات کریں گے، امریکہ کو اس کی گلوری واپس دلوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھربوں ڈالر باہر بھیج رہے ہیں، ہم کھربوں ڈالر امریکہ کے باہر خرچ کر رہے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کو امیر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غریب کر رہے ہیں، ہم یہ کھربوں ڈالر باہر نہیں جانے دیں گے، ہم کوئی امریکہ کی جاب کو باہر نہیں جانے دیں گے، ہم باہر کے لوگوں کو یہاں آ کے ہماری جابز خراب نہیں کرنے دیں گے، ہم امیگرنٹس کے حوالے سے جو ان کی پہلے سے پالیسی ہے اس حوالے سے دیکھیں گے کہ امریکہ کا فائدہ کیا ہے، ہم اپنی سرحدوں کو اس حوالے سے محفوظ بنائیں گے، ہم ٹریڈ کی بھی کوئی ڈیل کریں گے وہ صرف اور صرف امریکہ کے فائدے میں کریں گے۔ یہ ہم ماضی کو نہیں دیکھیں گے، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب ہم مستقبل کو دیکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بنیادی توجہ صرف اور صرف امریکہ ہے، امریکہ کے اندر ہے، امریکہ کے مسائل ہے، امریکہ کی ان امپلائمنٹ ہے، امریکہ کے اندر جو بھی اس وقت کے مسائل ہیں اس کے لحاظ سے وہ نہ خارجہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر خارجہ پالیسی بھی ہوگی تو وہ صرف امریکہ کے لیے ہوگی، کوئی ٹریڈ ڈیل بھی ہوگی تو وہ امریکہ کے لیے ہوگی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کہی جو کہ اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کھربوں ڈالر باہر خرچ کر دیتے ہیں، کھربوں ڈالر کے ہم خرچے کرتے ہیں لیکن وہ اس کا فائدہ امریکہ کو نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وہ اس طرف اشارہ کر چکے ہیں ان جنگوں کا جو کہ امریکہ جس میں انوالو ہے پوری دنیا میں، اور اس حوالے سے ان کی بات ہے۔ عوامی تقریر کر رہے ہیں، ہر دل عزیز تقریر وہ کر رہے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں، اور اس پیغام کے ذریعے دراصل وہ پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے مین سٹریم میڈیا کو، امریکہ کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکہ کی طاقتور ترین کانگریس میں اپنے مخالفین کو، جو ان کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ ایک سیسا سے پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آج ان کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے پہلے ہی ان کی شناخت بنا دی گئی ہے امریکی میڈیا میں، امریکی انٹیلیجنس کے ذریعے، کہ دراصل وہ روس کے دوست ہیں، وہ پوٹن کے دوست ہیں، ان کو صدارتی الیکشن دراصل روس کی مدد سے جتوایا گیا ہے، دراصل ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو مشیر ہیں وہ روس کی انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ہیں۔ خطرناک امیج ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بنا ہے اس دن سے پہلے، جو خاص طور پہ امریکی انٹیلیجنس نے بنایا ہے، جو CIA نے براہ راست خبریں جاری کی ہیں اس کے ذریعے بنا ہے، امریکہ کے مین سٹریم میڈیا نے ان کی یہ شناخت بنائی ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے غیر ذمہ دار شخص ہیں، کس طرح سے وہ اپنے کاروبار کو بزنس میں ملانے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے وہ اپنے کاروبار کو پہلے ہی بزنس میں اپنے کاروبار کو اپنی حکومت کے ذریعے فائدہ پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ گویا ان کا امیج بری طرح سے مسخ ہے اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان اوپینین پولز میں جو ان کے آج کے حلف اٹھانے سے پہلے ہوئے ہیں، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکی تاریخ میں کوئی امریکی صدر اتنا غیر مقبول نہیں ہوا تھا اپنا صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس وقت وہ غیر مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہے ہیں، انتہائی غیر مقبول شخص کی حیثیت سے وہ امریکہ کے صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان اوپینین پولز میں، ان سرویز پہ نہ جائیں۔ یہ وہی اوپینین پول اور سروے ہیں جو انتخابات سے قبل 8 نومبر کے انتخابات سے قبل کہتے تھے کہ صرف 12% چانس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے گا۔
88% چانس یہ ہے کہ ہلری کلنٹن الیکشن جیت جائے گی. انہوں نے کہا اسی طرح سے یہ اوپینین پول سرویز ہے جو مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں غیر مقبول ہوں. لیکن آج ان تمام قوتوں کو ابھارتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے صدر کا حلف اٹھا چکے ہیں. امریکہ کے وہ 45ویں صدر ہیں. اب ان کا لفظ چلے گا, ان کا بنایا ہوا قانون چلے گا, ان کے بنائے ہوئے لوگ چلیں گے اور ان کا نظام چلے گا. اور اس کے لیے آج انہوں نے کہا کہ اقتدار امریکہ کے عوام کو وہ منتقل کر رہے ہیں اور امریکہ کی تمام حکمت پالیسی اور سینٹر اب آ جائے گا امریکی عوام کے پاس. بہت تاریخی لمحہ ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ہم جائیں گے, اس کے لیے ہم جائیں گے نیو یارک, جہاں پہ موجود ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک ہیں, سیاسی مبصر بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ملک عابد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عوام اقتدار واشنگٹن سے عوام کو منتقل ہو گیا ہے. عوام کی بات کر رہے ہیں, ان سائڈ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, صرف اور صرف امریکہ کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں بارڈر کے باہر کے معاملات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں صرف اور صرف امریکہ پہ توجہ دینی ہے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے, مین سٹریم میڈیا ہے, کانگریس کے مخالفین ہیں, ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آج اس دیوار کو انہوں نے عبور کر کے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. کیسی رہے گی یہ کشمکش؟ السلام علیکم جی. خان صاحب بہت شکریہ اس اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور مجھے اپنے شو میں لینے کے لیے بھی. آج واقعی ایک ہسٹوریکل دن ہے. ایک ایسے شخص نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا انتخاب لڑا ہے جو زندگی میں کبھی کسی پولیٹیکل آفس میں نہیں گیا, جس نے زندگی میں آرمی میں سرو نہیں کیا, جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور انہوں نے ہر طرح کی پریڈکشنز کو, جس سے آپ نے فرمایا, بلڈوز کرتے ہوئے یہ الیکشن جیتا ہے. اور یہ 73 دن جو 74 دن تھے الیکشن سے حلف اٹھانے کے درمیان میں بھی, یہ بڑے انسرٹن دن تھے. میڈیا نے بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی ان کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا. اور سیاسی مبصر ہونے کے ناطے اور پارٹی کا ایک ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک سچائیاں بھی ہیں. لیکن جس طرح آج انہوں نے تقریر کی ہے, یہ بڑی اچھی خوبصورت تقریر تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہلری کلنٹن صاحبہ نے 9 نومبر کو یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے نئے صدر پہ اعتماد کرنا ہوگا اور ان کو موقع دینا ہوگا کہ وہ اپنے تمام تر پازیٹیوٹی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کر سکیں. جو پلانز انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی تقریر میں بتائے ہیں موسٹلی بڑے پازیٹیو ہیں. انہوں نے جاب کریشن کی بات کی ہے, انہوں نے جابز واپس لانے کی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایز اے ڈیموکریٹ وی فیل ٹو ایکچولی ایکنالج دیز پرابلمز کہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے وہ نوکری کے لیے اور اپنی روٹی روزی کے لیے پریشان ہے. سو میرا خیال ہے کہ جنرلی ان کی سپیچ بڑی اچھی تھی. لیکن ایک چیز جو بڑی الارمنگ انہوں نے جو کہی ہے, جو انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کے نقشے سے ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کا خاتمہ کر دیں گے. اب یہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی ڈیفینیشن ان کی کیا ہے, یا ان کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ کیا ہیں, یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن ایز این امریکن سٹیزن, لا ابائڈنگ امریکن سٹیزن, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تقریر کو بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں اور میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے لیے کیا پازیٹیو اقدامات کرتے ہیں. ہم پورے دل کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے. ملک صاحب ذرا سے یہ بتائیے گا, آپ ان مظاہروں کے بارے میں کیا کہیں گے, ان امریکیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں آج تاریخی دن میں, واشنگٹن میں بھی نکلے ہوئے ہیں, نیو یارک میں بھی نکلے ہوئے ہیں, دوسرے شہروں میں نکلے ہوئے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے, ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے, ایک ایسا ماحول ہے جو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا اور کسی نے بھی امریکہ میں نہیں دیکھا ہے. وہ اپنے صدر کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ لوگ نکل آئے ہیں, عورتیں لاکھوں کی تعداد میں, کل کوئی 4 لاکھ عورتوں کا اجتماع ہونے والا ہے واشنگٹن میں. یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا ان کی صدارت پر اور ان کے مستقبل پہ؟ دیکھیے خان صاحب, آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ اور ہو سکتا ہے مزید گرو بھی کریں, لیکن ریالٹی فیکٹ آف the ground is کہ he is now the 45th president of the United States. There is nothing, کوئی مظاہرہ اب ان کو ان کی طاقت اور ان کے پاورز کو استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا. مظاہروں کی بھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا ان کے خلاف پرسنل کیریکٹر اور عورتوں کے خلاف ان کے جو ایکشنز تھے اور ان کی گفتگو تھی, اس سے عورتوں میں بڑی نفرت پھیلی. اور ریسنٹلی پچھلے 3 ہفتے میں جو انہوں نے ایک امریکہ میں ایک آئیکن ہیں سول رائٹس کے, کانگریس مین جان لوئس جو جارجیا کے, جو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھی رہے ہیں اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, اور ابھی بھی وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں, ان کی بڑے برے طریقے سے انہوں نے انسلٹ کی. آج جو 65 کے قریب جو ڈیموکریٹس کانگریس مین جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس کا
سیرمنی کا، وہ بھی بیسیکلی اسی لیے احتجاج کیا ہے کہ تمام تر بیک گراؤنڈ میں کرنے والی کوششوں کے باوجود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی انسلٹ کرنے سے لوگوں کی باز نہیں آتے اور وہ اپنا ایروگنس دکھانے سے باز نہیں آتے. میرا خیال ہے اب چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں ابھی ان کو تھوڑی سی امپروومنٹ کرنی پڑے گی اپنے ایٹیٹیوڈ میں. یہ جو مظاہرے ہیں بیسیکلی یہ وہ دل جلے اور دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقدامات ہیں خواتین کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سول رائٹس موومنٹس کے خلاف، ہیلتھ کیئر ریفارمز کے خلاف، یہ ان کے خلاف احتجاج ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پوری قوم کو صرف تقریر سے نہیں اپنے ایکشنز کے ذریعے بھی ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. ذاتی طور پہ میں ان کو یہ چانس دینے کو تیار ہوں، میں دے رہا ہوں چانس، اور میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کو بھی اب چانس دینا چاہیے. ہنگامے اور یہ جو احتجاج ہیں اس سے ان کی پریزیڈنسی پہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں نمبرز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں بٹ ناؤ ہی ہیز دا پاور. بہت شکریہ جناب ملک عابد نعیم ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود تھے. اور امریکی تاریخ کے اس اہم موقع پہ جبکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں، اس وقت جبکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف صف آ رہا ہے، امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا ان کے خلاف صف آ رہا ہے، کانگریس میں ایک بڑی تعداد میں ممبران جو کہ ان کی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف صف آ رہا ہے، مگر بہرحال وہ اب امریکہ کے صدر ہو گئے ہیں. چاہے ان کا امیج، ان کی شناخت روس دوست، پوٹن دوست کی حیثیت سے بنائی گئی ہو، چاہے انہیں امریکی انٹیلیجنس کا مخالف اور دشمن سمجھا جاتا ہو، چاہے انہیں روسی انٹیلیجنس کا دوست سمجھا جاتا ہو یا روسی انٹیلیجنس کو ان کا دوست سمجھا جاتا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک بار پھر جائیں گے ہم واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں موید یوسف جو کہ ہمیں واشنگٹن سے جوائن کریں گے. جی موید یوسف صاحب، آپ بتائیے گا کہ بڑے مشکل موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، کہہ دیا ہے گیا ہے کہ وہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی انتہائی غیر مقبول ہو گئے ہیں. امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی انٹیلیجنس ان کے خلاف صف آ رہا ہے، امریکی مین اسٹریم میڈیا ان کے بارے میں کسی صورت میں بھی ایک سیکنڈ بھی ان کو کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، مگر بہرحال صدر ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ مشکلات، یہ تمام چیزیں وہ عبور کر لیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ میڈیا بہرحال دل سے ان کے ساتھ مل کے چلے گا اور ان کو صدر کی حیثیت سے تسلیم کرے گا؟ کامران صاحب دیکھیے، اس کا دار و مدار کہ ان کی صدارت جو ہے اس میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا جو پریس ہے وہ ان پہ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹنگ والا معاملہ ہے یا وہ جو بات چیت کرتے ہیں، آج تقریر میں بھی ایک آدھ بات ایسی ہوئی ریڈیکل اسلام کے حوالے سے، یہ چیزیں رکیں گی نہیں. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب وہ حلف اٹھا لیں گے، صدر بن جائیں گے تو ایک تبدیلی آئے گی. دیکھیے تبدیلی کردار میں نہیں آتی، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح اپنا بزنس کا ماڈل چلاتے ہیں وہ سامنے آیا ہے کیمپین میں بھی، اور وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے. تو میرے نزدیک ان کا ایک خاص طور پہ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، پریس فورس سے ان کا تعلق اچھا نہیں ہوگا. اور تاریخ میں جب بھی امریکہ کی کسی صدر کا پریس کے ساتھ تعلق خراب رہا ہے تو وہ کافی اونچی نہیں، اور یہ اس وقت جبکہ ان کی ایک اعلانیہ جنگ ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ان کے خلاف ہے، چاہے این ایس اے ہو، چاہے سی آئی اے ہو، چاہے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی تو تقریباً اعلانیہ جنگ ہے ٹرمپ کے خلاف. یہ بات درست ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی حد تک ان کا ساتھ ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ آخر کار امریکی صدر جو ہے وہ ان کا باس ہے، وہ ان سے کام کرواتے ہیں، اپوائنٹمنٹس بھی وہ کافی حد تک وہ کریں گے یا ان کے لوگ کریں گے. تو وہاں اسٹیبلشمنٹ میں شاید آہستہ آہستہ یہ معاملات بہتر ہوں، لیکن جو باقی سول سوسائٹی کا معاملہ ہے، صحافت کا معاملہ ہے، اور اسپیسیفک ایریاز میں مثلا روس کی آپ نے ذکر کیا، تو وہاں پہ پالیسیز اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وہ رہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایک کشیدگی کا عالم رہے گا. تو اس صدارت میں ان کی اپنی صدارت کو تو شاید اس طرح فرق نہ پڑے، اگلے 4 سال وہ صدر ہیں اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو بہت کنٹروورسی ملے گی، آپ کو نمبرز میں اونچ نیچ ملے گی. یہ عام صدر نہیں ہوگا امریکہ کا، عام 4 سال نہیں ہوں گے امریکی سیاست کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب موید یوسف ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کی، بھارت کی، دونوں کے درمیان لفظوں کی جنگ کافی عرصے سے جاری ہے. اسی دوران
کئی اہم دفاعی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان نے کئی اہم میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. بھارت کی جانب سے بھی ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے. اب مغرب میں اور مغرب کے اسٹیبلشمنٹ میں اس بات پر تشویش ہو رہی ہے کہ کہیں الفاظوں کی جنگ کے دوران کوئی جھڑپ نہ ہو جائے اور پھر کہیں جنوبی ایشیا میں کوئی جوہری جنگ نہ ہو جائے. اس کی بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش کی چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اور بھارت کے درمیان لفظوں کی جنگ، شدید جنگ کافی عرصے سے جاری ہے. اب اس کا نوٹس لے رہا ہے بین الاقوامی میڈیا بھی اور مغرب بھی، اور وہاں پر اس حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. نائب امریکی صدر جو بائیڈن نے، جو کہ اب ظاہر ہے کہ سابق نائب امریکی صدر ہو گئے تھے چند لمحات قبل، انہوں نے واشنگٹن میں تھنک ٹینک کارنیگی انڈومنٹ میں خطاب کیا تھا اور خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو صورتحال ہے، جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے، اس کو خطرے سے تعبیر کیا اور اس خطرے سے ان ممالک سے تعبیر کیا، ان سے جوڑا انہوں نے جہاں پر کہ جوہری جنگ کا خطرہ ہے، جس خطے کے بارے میں خیال ہے کہ وہاں پہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. جو بائیڈن نے خاص طور پہ اس کا اظہار کیا اور اس حوالے سے انہوں نے ایک الرٹ دیا. Not just North Korea, but Russia. شمالی کوریا، روس، پاکستان اور دیگر ملکوں کے علاقائی تنازعات میں جنوبی ایشیا سمیت کئی خطوں میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھا دیا ہے. یہ تو بات کی تھی سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے. آج برطانیہ کے مشہور اخبار، دنیا کے مانے جانے اخبار فائنینشیل ٹائمز نے ایک داریہ لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو جواب میں پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کولڈ سٹارٹ نظریے کا جواب مکمل جنگ سے پاکستان دے گا. پاکستان نے ممکنہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے ایٹمی میزائل بنا لیے ہیں. پاکستان آبدوز سے اب ایٹمی میزائل کا تجربہ کر کے سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. اڑی بیس حملے کے بعد دونوں ایٹمی ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے. یہ حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں میں کشمیر کی سرحد نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. کشمیر کا تنازعہ دونوں ملکوں میں کشیدگی سے بڑھ کر ایٹمی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے. یہ کہا ہے آج فائنینشیل ٹائمز نے. اور حالیہ دنوں میں ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اس کی جانب بھرپور اشارہ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مغرب کے انٹیلیجنسیا میں جنوبی ایشیا کی اس صورتحال کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے. پاکستان کے حکمران سن لے، ہمارے 18 جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا. ہماری بقا کو خطرہ ہوا اور یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو ہے اگر اس کو انہوں نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہم نے اس کو نابود کر دیں گے. ان کو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. ہم اس طرح ریئیکٹ کریں گے ود فل فورس. پچھلے ماہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مدد بند نہ کی تو اسے 10 حصوں میں توڑ دیں گے. اس ماہ کے شروع میں نئے بھارتی آرمی چیف نے خاص طور پہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سرحد پار دہشت گردوں کے اڈے ہیں اور مزید سرجیکل اسٹرائک بھی کریں گے. یہ ایک بھپکی تھی یا ایک گیدڑ بھپکی تھی جو کہ بھارت کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے دی تھی. Well, the so-called surgical strikes was more of messaging. It was a message that had to be communicated that if there are terrorist bases across and they continue to disrupt the situation on our side of the line of control, disrupting not only the military but also the civilian population, then we have a right to take action against the terrorists who are being supported from across by the adversary.
جنرل بپن راوت کے اس بیان کے جواب میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوری طور پر پیغام دیا تھا کہ پاک فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے بھرپور تیار ہے. یہی وہ پورا ماحول ہے جس نے تشویش پیدا کی ہے مغرب میں بھی, اور اب مغربی میڈیا میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس پر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری. فرمائیے گا کہ کیا یہ جو اس وقت انٹرنیشنل کنسرن سامنے آ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہا ہے, یہ کیا جو حالیہ ہمارے جو میسائل ٹیسٹ ہوئے ہیں یہاں پر ہوا ہے, بھارت میں ہوا ہے, اور جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ہے ایسی سچویشن جس پہ کہ انٹرنیشنل کنسرن بنے؟ دیکھیے, پہلی تو اس میں دو میرے حال میں اس کے حصے ہمیں کر لینے چاہیے. ایک تو حصہ ہوا ہے جس کا تعلق آرمی چیفز دونوں سائٹس کے جو ہیں ان کے روایتی بیانات کے ساتھ ہے. انڈیا کے آرمی چیف نے انڈیا کے آرمی ڈے پہ, جس کے فوج کا دن منایا جاتا ہے ان کے ہاں, اس دن سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھارتی فوج ہے وہ شمال میں چین کے ساتھ اور پاکستان میں اور مغرب میں پاکستان کے ساتھ لڑنے کی اہلیت رکھتی ہے. تو اگر بھارتی آرمی چیف یہ نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ یعنی کوئی بھی آرمی چیف کسی بھی فوج کا یہ ضرور کہے گا کہ ہاں ہم لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ہونا چاہیے, ان کو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. پاکستان آرمی چیف نے کہا کہ جب بھی جارحیت ہوگی پاکستانی فوج جو ہے اس کا بھرپور مقابلہ کرے گی. بالکل پاکستانی آرمی چیف کو یہ کہنا چاہیے. تو یہ ٹیک اوور کے فوراً بعد اس قسم کے بیانات ایسے موقعوں پہ اگر آ جائیں تو ونس ان اے وائل تو کوئی خطرے کی باعث نہیں بنتی. بات وہاں خراب ہوتی ہے جہاں پر دونوں اطراف کے وزرائے دفاع اس قسم کی گفتگو شروع کر دیں جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے جو وزرائے دفاع ہیں, منوہر پاریکار وہاں سے اور ہمارے خواجہ آصف جواب میں کچھ مرتبہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, وہ بالکل اس کا میرے خیال میں جو سینسٹیوٹی ہے ان ایشوز پی یا ان ایشوز کی یا جس قسم کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کا ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا, اور خاص طور پر سیاسی لیول کے اوپر زیادہ ذمہ داری کا اظہار ہونا چاہیے. مگر یہ جو کنسرن بار بار ہوتی ہے کہ اگر بارڈرز پہ کوئی اسکرمش ہوئی, کوئی بڑی جھڑپ ہوئی اور پھر اس میں تھوڑی سی بھی تیزی آئی تو ایک جوہری جنگ ہو سکتی ہے, اور اس قسم کی تیاریاں ہیں دونوں ملکوں کی کہ شاید تھریش ہولڈ بہت زیادہ نہیں ہے اور چھوٹی سی غلطی ایک بڑی جوہری جنگ ہو سکتی ہے. اس تشویش میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کا جو نیوکلیئر کا ایک آرسنل ہونا ہے اور پھر ایک آرسنل کی تیاری ہے کہ وہ کس حد تک تیار ہے ڈیلیوری کے لیے. یہ جو معاملہ ہے یعنی ہمارے ڈی میٹڈ ہیں, ان کو ڈپلوائے نہیں کیا گیا, نان ڈپلوائڈ ہیں, جبکہ روس, امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یہ چار ایسے ممالک ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی شامل ہو اس کے اندر, ایسے ممالک ہیں جہاں پر کہ جو ان کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں, نہ صرف ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بہت بڑی تعداد میں ہیں اور چین کے اندر میں شامل کر لیجئے اس لسٹ میں, بلکہ ڈپلوائڈ بھی ہیں, میٹڈ بھی ہیں, امیجیٹ بٹن دبانے پہ چل پڑیں گے. پاکستان اور بھارت کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو جب بھی دنیا پاکستان اور بھارت کے نیوکلیئر امبریلا کو سمجھنا چاہے تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے نیوکلیئر ہتھیار ڈپلوائڈ نہیں ہیں. البتہ اب دونوں ملکوں کے پاس سب مرینز کے اوپر یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے, اور اگر کوئی ملک دونوں میں سے جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کہتے ہیں اس کو, اگر وہ لے کے سب مرین سمندر پہ چلی جاتی ہے تو پھر اس پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ایشو پاکستان بار بار انڈیا سے اٹھاتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں چونکہ ان کے اندر یہ قابلیت پہلے آ گئی تھی تو اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. وہی نقطہ جو کہ بھارت ہمارے ساتھ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پہ استعمال کرتا ہے, کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آپ آلریڈی یونٹس کے پاس ہوں گے یہ اس قسم کے ہتھیار, اور وہ پھر ایک لیفٹنٹ کرنل یا ایک میجر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو چلانا چاہیے. یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز مت کہیں بلکہ شارٹ رینج اسٹریٹجک ویپنز کہیں, یعنی ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول وہی ہے جو کہ لمبی رینج والے ہتھیاروں کا ہے. بہرحال یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں اس قسم کی ایک ڈائنامک ہے, اور یہ دونوں ملک اس کو بہت بہتر سمجھتے بھی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک گفتگو کرنی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے. مسئلہ ہے کشمیر کا. پاکستان اور بھارت کے درمیان صرف اور صرف کشمیر کا وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے عمل پہ نہیں ہوا ہے, لیکن پاکستان تو کہتا رہتا ہے. لیکن اہم ڈیولپمنٹ ہے, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس پہ زوردار بحث ہوئی ہے, ایک قرارداد پاس ہوئی ہے
کہا یہ گیا ہے جیسے بریکسٹ ہوا ہے، ریفرینڈم ہوا ہے برطانیہ میں، ایسا ہی ریفرینڈم کشمیر میں ہونا چاہیے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کریں گے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اہم اور بہت اہم بین الاقوامی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں، جہاں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے اراکین نے کل مقبوضہ کشمیر پر بریکزٹ کی طرح کا ایک ریفرنڈم کرانے کا مطالبہ کیا ہے. دونوں جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز اس میں شامل تھے. برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر پر 13 رکنی آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے چیئرمین ڈیوڈ نٹل اور فلپ ڈیویز نے کہا کہ جس طرح برطانیہ نے اسکاٹش عوام کو خود ارادیت دینے کے لیے ریفرنڈم کا حق دیا، اور جس طرح پچھلے سال برطانیہ میں یورپی یونین سے نکلنے کے لیے بریکزٹ ہوا، بالکل اسی طرح سے کشمیر میں بھی ریفرنڈم کروایا جائے. یہ برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے. ڈیوڈ نٹل نے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازعہ برطانیہ راج کی باقیات ہے. برطانوی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخی ذمہ داری تسلیم کرے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرائے. Surely it's not a question of supporting either the Indian government or the Pakistan government. It's about supporting the people of Kashmir. Critically, scores of Kashmiris have been killed. Many thousands of civilians have been seriously injured. The use of pellet guns, Mr. Deputy Speaker, has left thousands of people, including children, injured and in many cases blind. I want to see the people of Kashmir being given the right to decide their own future, the right to self-determination, a right so historically exercised by the people of this country on the 23rd of June last year when the majority voted to leave the European Union. Britain was responsible for the partition, which leads many in the Kashmiri community to believe this country could and should be doing more to try and help resolve this matter. Yeah. کنزرویٹو خاتون رکن اور پارلیمنٹ برطانیہ کی نصرت غنی نے کل برطانوی پارلیمنٹ میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 لاکھ بھارتی افواج کو بربریت کی مکمل آزادی ہے. 70 سال سے کشمیری اپنے خون سے قیمت چکا رہے ہیں. بین الاقوامی برادری اس تشدد پر خاموش ہے اور یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے. لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن پارلیمنٹ محترمہ شبانہ محمود کہتی ہیں کہ جبری گمشدگیاں اور اجتماعی قبریں بھی اقوام متحدہ کی جانب سے کسی تفتیش کا باعث نہیں بنی ہے. اس پہ تفتیش ہونی چاہیے. 70 years have been lost and Kashmir pays the price with lost lives and livelihoods. Last year, they saw an unprecedented level of violence and curfew with 68 civilians killed and more than 9,000 people injured during months of unbroken violence, the bloodiest episode in Kashmir's recent history. The shame of the international community for failing to recognize the violence and the lack of offer to support Kashmiri civilians is a bloody stain on all of our history books. Tremendous, appalling, sustained and deliberate misery has been visited upon the people of Kashmir for too long. The stories of disappearances, of the discovery of mass graves that has brought no official UN-led investigation whatsoever, the impunity of the police and the security forces, especially the implementation of the Special Powers Act of 1990. Mr. Deputy Speaker, if a people are humiliated and abused and allowed to lose hope and offered only despair in turn and no answers and no rights, then there will be uprising. It is inevitable. اس کے بعد ایک اہم قرارداد بھی پیش کی گئی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن لیبر پارٹی سے تعلق ہے جناب خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب. یہ کشمیر پہ بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. آپ اس ڈیبیٹ کا حصہ تھے. آپ بتائیں نا کہ یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا چیزیں اس سے نکل کر آئی ہیں؟ کل جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں وہ کشمیر پر یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کی ابیوسز جو ہو رہی ہیں، جنیوا کنونشن کی جو ابیوسز ہو رہی ہیں ان پر یہ موقف تھا. جو موشن تھا یہ بیک بینچ کمیٹی کا ایک موشن ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اس پر میجورٹی جو لوگ تھے، تقریباً 99% جو لوگ تھے، 99% جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں پر یہ جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن جو ہو رہی ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اس کو پوری ہندوستان کو یہ بلیم جا رہا تھا کہ انہوں نے ایسے گٹھا کر کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں.
وہ حساب سے جب پیلٹ گنز کی جو بات ہوئی ہے اس پر جو کام کا وہ جو لوگوں کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب نے کنڈیم کیا، برٹش پارلیمنٹ نے کنڈیم کیا کہ یہ ایسی بات جو ہے قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی بات کہی گئی کہ برطانیہ جو ٹریڈ کی اگریمنٹ جو کرنا چاہتی ہے ہندوستان سے، اس اگریمنٹ پر یہ موقف ہونا چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس کی بیسز جو جہاں بھی ہو رہی ہیں، اسپیشلی جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، ان بھی ہندوستانی گورنمنٹ جو ہے وہ توجہ دے اور پورے حساب سے اس ایشو کو ڈیل کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے. بہت سے ہمارے کالیگس ہیں، شبانہ محمود ایم پی ہیں، عمران حسین ہیں، ناز شاہ ہیں، میں تھا، اور کافی اور ممبرز آف پارلیمنٹ، نصرت غنی کنزرویٹو پارٹی سے انہوں نے کیا ہے، اور میجورٹی جو اور برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں لوکل جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا ہے. اور سب نے کوشش کی ہے کہ ہندوستان کو یہ چیتاونی دی جائے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بیسز کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ان کو توجہ دینی چاہیے ان کو. بہت بہت شکریہ جناب خالد محمود، برطانوی رکن پارلیمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. وقفہ، جس کے بعد ہم ذکر کریں گے $2.25 ارب سے بننے والے اورنج لائن پروجیکٹ کی. 250 ارب روپے اس کے تقریباً ختم ہوں گے، خرچ ہوں گے. پاکستان کا یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے، پنجاب کا یہ ایک بہت ہی کلیدی پروجیکٹ ہے. اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ اس میں، اس کے بنانے میں، اس کے کنسٹرکشن میں، اس کے جو بہت اہم کام ہو رہا ہے اس میں فراڈ ہوا ہے، سنگین معاملہ ہے. پہلا بڑا فراڈ سامنے آیا ہے اورنج لائن کے حوالے سے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 250 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے پنجاب حکومت کے مہنگے ترین منصوبے اورنج لائن کے ڈھانچے کی تعمیر میں ایک بڑا فراڈ، ایک بڑی بدعنوانی سامنے آئی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ بات وزیر اعظم جناب نواز شریف تک پہنچی ہے، جنہوں نے براہ راست خود اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور خود وہ اس کی نگرانی کریں گے. یہ بات سامنے آئی ہے. اس حوالے سے یہ بات، اس کا انکشاف ہوا اس خط کے ذریعے جو نیسپاک کی جانب سے لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ اورنج لائن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو اس خط میں انہوں نے کہا کہ اورنج لائن کے ٹھیکیدار نے کئی حصوں کی ناقص تعمیر کر کے منصوبے کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ٹھیکیدار نے 11 ستونوں کی تعمیر میں کرپشن کی ہے اور مطلوبہ معیار سے انتہائی کم گہرائی تک یہ ستون بنائے گئے ہیں. مطلوبہ معیار سے کم لمبائی کے ستون پورے منصوبے کی سیفٹی کے لیے خطرہ ہیں. کرپشن اور فراڈ کرنے والے کنٹریکٹرز کا فوری طور پہ ٹھیکہ منسوخ کیا جائے. یہ نیسپاک نے خط لکھا ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. اس حوالے سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پنجاب اس منصوبے کی سپانسر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پنجاب حکومت کے لیے، نہ صرف پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، بلکہ اس کی پنجاب حکومت کی آنے والے کئی دہائیوں میں اس منصوبے کی لاگت کے حوالے سے فائنینشیل کاسٹ ہے وہ ادا کی جاتی رہے گی. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ذوالفقار مہتو، جنہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے اور خود وزیر اعظم کی نوٹس میں یہ فراڈ آیا ہے. مہتو صاحب بتائیے گا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، کیا اور یہ پرائم منسٹر تک بات پہنچی ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ اورنج لائن کے حوالے سے اس کی کنسٹرکشن میں ایک بڑی ڈسکرپنسی سامنے آئی ہے. جی خان صاحب بہت شکریہ. یہ جو میرے پیچھے آپ وائٹ سٹون دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ تقریباً 11 سے 12 جو ہیں وہ اس کی برانچز یا شاخیں ہوتی ہیں کنکریٹ کی. اور فراڈ یہ ہوا ہے کہ جو یہ پائل ہے اس کا نمبر ہے 358 اور 359. یہ دو پائل سے ان کے نیچے انڈر گراؤنڈ 11 شاخیں تھیں. ان کی لمبائی جو ہے ڈیزائن میں 16.5 میٹر تھی، لیکن جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے نیسپاک کی جانب سے، انہوں نے یہ فراڈ پکڑا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ان کی لمبائی یا گہرائی 5 سے 6 میٹر کم تھی، جس سے کہ صرف چند لاکھ روپے بچ سکتے تھے. لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ اگر یہ نہ پکڑی جاتی، کیونکہ ابھی 3000 اس قسم کے ستون جو ہے یا جو پائلز ہیں، جو شاخیں ہیں نیچے انڈر گراؤنڈ، ابھی یہ بننی ہے. اگر یہ نہ پکڑا جاتا تو یہ بہت بڑا ایک حادثے کا باعث فیوچر میں بن سکتا تھا، اور یہ ٹرین کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت بہت خطرے میں تھا. اور نیسپاک نے ڈیٹیکٹ کیا اور اس کی بعد وزیر اعظم نواز شریف نے اس پہ ایکشن لیا ہے، اور NHA کے چیئرمین جو ہیں وہ شاہد اشرف تارڑ، اس کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہے. کامران خان صاحب، میں ایک اہم بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس خبر نے اب آگے بڑھنا ہے. ایک اور نیا فراڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پرانا ٹھیکیدار تھا مقبول قاسم کمپنی، اس کی جگہ پہ جس نئے ٹھیکیدار ZKB کو
ठेका दिया गया है उसने इस मंसूबे की लागत जो यहाँ से आगे चुबुर्जी से लेके ठोकर न्याज बेग से आगे अली टाउन तक जाता है उसकी लागत उसने 15% बढ़ा दी है, जिससे इस मंसूबे की इस हिस्से की लागत 3 से 5 अरब रुपए बढ़ गई है। और इस तरह एक और चीज़ मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ कि इस मंसूबे की महतो साहब इसमें एक और चीज़ है कि ये गो के सरकारी तौर पे इसकी तरदीद की जाती है, लेकिन हुकूमत पंजाब जो पंजाब का जो बजट है उससे भी इसमें डाइवर्ट कर रही है रकूम, और पंजाब के बजट से बाकायदा इसमें सरमायाकारी भी हो रही है। नहीं, वो देखें जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको एनुअल डेवलपमेंट प्लान का पेज नंबर कोड कर रहा हूँ, वो पेज है 545 और 573 सालाना तरक्याती प्रोग्राम करंट फाइनेंशियल ईयर का। उसके ऊपर इस साल भी 85 अरब रुपए और दूसरे हेड में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं ये एनवायरनमेंट के लिए, 85 अरब रुपए मेन प्रोजेक्ट के हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कामरान खान साहब के ये मंसूबा पंजाब के बजट में रिफ्लेक्ट ना होता हो। पंजाब की बजट की 11 किताबों में इसको फैलाया गया है ताकि कोई इसकी असल लागत तक ना पहुंच सके, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस मंसूबे की लागत 242 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और इससे कम का मंसूबा नहीं होगा फ्यूचर में। अच्छा, और अब इस हवाले से जो सिस्टम है मॉनिटरिंग करने का, या जो इसमें कोई करप्शन हो रही है या इसकी फाइनेंशियल करप्शन हो रही है या इंजीनियरिंग करप्शन हो रही है, ये कैसे काम कर रहा है, ये ओवरसाइट कहाँ है इसकी? देखें, इसमें अगर ये नेस्पाक इस मंसूबे के में इस डिस्क्रिपेंसी को या इस अंडरग्राउंड को ना पकड़ता तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आगे फ्रॉड होने वाला था। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील अगर कहें तो मैं आपको बताता हूँ। ये 12,000 जो अंडरग्राउंड है जो पायल ये जो सतून है ये बनने हैं, उनमें से अभी 3,000 बाकी हैं। तो ये नीचे ज़मीन के किसको पता चलता? ये एक स्पेशल मशीन के ज़रिए, एक स्कैनर के ज़रिए इसको कहते हैं साउंड इंटीग्रेटेड टेस्ट SIT हुआ है तो पता चला है। तो अगर ये पता ना चलता तो कामरान साहब पता नहीं इस मंसूबे के साथ क्या होता। तो ये बहुत बड़ा अपनी नीयत का एक अनोखा फ्रॉड है जो कंस्ट्रक्शन के अंदर किया गया है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्रॉड देखें, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज या फ्रॉड तो होते आए थे, ये कंस्ट्रक्शन में पहला फ्रॉड है जिसको हम अनअर्थ कर रहे हैं, दुनिया TV पे ब्रेक कर रहे हैं कि इस किस्म का फ्रॉड हुआ। तो मैं समझता हूँ इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता ये चल सके कि जो मंसूबा बन चुका है वो कितना महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार महतो हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।